बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार पाकिस्तानियों की और सैलाब से मुतासर इलाक़ों में मुतासरीन की आवाज़। हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए रोज़ाना आप तक और ख़ास तौर पे उन मुतल्लिक़ा इदारों तक, उन लोगों तक जो कि इनके लिए कुछ कर सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं, हम इस प्रोग्राम के ज़रिए वो मुतासरीन की आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं। इस वक्त मजमूई तौर के ऊपर अगर बात करें नुकसान की, रोज़ाना हम यही बता रहे हैं कि अभी तक नुकसान का वो तखमीना नहीं लगाया जा सका है। आदाद व शुमार रोज़ाना तब्दील हो रहे हैं, लेकिन हर रोज़ एक नया किरदार, हर रोज़ एक नई तकलीफ़, हर रोज़ एक नई आहो बका। और वो ये तकलीफ़, ये आहो बका किसी एक शख्स की नहीं बल्कि उन जैसे कई सौ लोगों की यही तकालीफ़ है। मुल्क भर के अंदर आने वाले इस सैलाब ने जहाँ लोगों की मुश्किलात में दो चंद इजाफ़ा किया है, वहीं हंसते बसते घरों को अब सड़क किनारे लाकर आबाद कर दिया है। उनके घर पे छत नहीं है, घर छत से महरूम हो गए हैं, खुराक से महरूम हो गए हैं, हाथ फैलाने पर मजबूर हो गए हैं, इमदाद के मुंतज़िर हैं। हत्ता कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अब कसमा पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इससे पहले कि आज अपने उन मुतासरा लोगों के हवाले से मैं बात करूं, हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद होंगे जुनैद अहमद नियाज़ी, जो कि जुनैद फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें कराची से वीडियो लिंक पर ज्वाइन करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जुनैद। और फ्लड के हवाले से जो ये काम कर रहे हैं इस पर बात भी करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ नामवर अदाकार होंगे शकील सिद्दीकी साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मेहमानों की तरफ जाएं, हम सईदाबाद मटियारी की बात करेंगे, जहां पर एक मुतासरा खातून, 80 साला बूढ़ी खातून अपनी बेटी के हमरा कसमा पुरसी की हालत में, जहां बच्ची को इलाज मुआलजे की ज़रूरत है, बीमारी की तशख़ीस नहीं हो सकी है, वो जाए तो जाए कहाँ, किससे मदद तलब करे। ये इतनी बड़ी तकलीफ़ है कि जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और रोज़ाना ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई छोटी तबाही नहीं है। इसमें किसी एक शख्स की इमदाद या किसी एक शख्स का किरदार काफ़ी नहीं है, बल्कि मिलजुल कर हुकूमत को, निजी इदारों को, मुखय्यर हजरात को और किसी भी शख्स को जो कि साहिब हैसियत है, अगर वो 10 रुपये भी दे सकता है तो वो ज़रूर मदद करे इन सैलाब मुतासरीन की। सईदाबाद मटियारी की ये खातून की रुदात क्या है, इस तरफ आपको लिए चलते हैं। कोई जरिया भी नहीं, अहले मोहल्ला भी गरीब है, जिनके रहमो करम से घर का चूल्हा जल जाता है। घर बारिशों से गिर गया है, अब हम खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने बहुत तकलीफें देखी हैं, सुख की घड़ी के लिए तरस गए हैं। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, हर वक्त यही परेशानी खाई जाती है कि मेरी मौत के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, ये कहाँ जाएगी, इसका इलाज कैसे होगा। बीमार बेटी तो अपना घर बसाने के भी काबिल नहीं, बस हर वक्त अल्लाह से दुआएं मांगती रहती हूँ, या अल्लाह हमारी गैबी मदद फरमा। मैं हुकूमत वक्त और मुखय्यर हजरात से अपील करती हूँ कि हमारी मदद करें, मेरी बेटी का इलाज करवाएं। हम बहुत परेशान हैं, हम पर मेहरबानी करें, हमारी मदद करें। देखा मेहरबानी पुजे बच्चा कहाँ जाओ कुमार का पुजे रखने मदद करो। गुर्बत की सताई, सुख की घड़ी को तरसती ताज बीबी को अपनी जवान बेटी की परेशानी खाए जाती है। ये माँ अपनी बच्ची का इलाज करवाने को बेचैन है, मगर मजबूर और बेबस है। ताज बीबी राह देखती है कि कोई आए और इसकी बच्ची का इलाज करवाए। ये 80 साला ताज बीबी की ही कहानी नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके सरों पर कोई साया नहीं है। उनके बच्चों की कफ़ालत उनकी ज़िम्मेदारी, और ताज बीबी के मामले में देखा जाए तो उनकी बेटी एक पुरअसरार बीमारी में मुब्तला है, जिसका इलाज इस वक्त मुमकिन नहीं और ना ही इलाज के बारे में कोई तशख़ीस हो सकी है। जो सैलाब से मुतासर इलाक़े, वहाँ सेहत की सहूलियात वैसे ही नापैद हैं और यकीनन ये ख़वातीन इमदाद की मुंतज़िर हैं और लोगों की जानिब देख रही हैं कि कौन है मुखय्यर हजरात, कौन है वो लोग,
کون ہے وہ؟ کوئی تو ہوگا، کوئی ایسا شخص یا حکومت کا ادارہ یا کوئی ایسا درد دل رکھنے والا انسان جو ان لوگوں کی مدد کرے گا. اور مجموعی طور کے اوپر صرف ان کے سر سے چھت نہیں چھینی ہے، بلکہ مجموعی طور پہ ملک بھر میں 20,49,000 جو مکان ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے. سندھ میں 18,16,000 مکان زمین بوس ہو گئے. اور اسی طریقے سے یہ اعداد و شمار جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ سے شیئر بھی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ دکھ اور درد کسی ایک شخص کا نہیں، بلکہ یہ تکلیف ان سینکڑوں لوگوں کی ہے جن کے سروں پر سے چھت ہٹ چکی ہے، جو امداد کے منتظر ہیں، جو علاج کے منتظر ہیں، جو خوراک کے منتظر ہیں، جن کو سہارا چاہیے وہ بے سہارا ہو چکے ہیں. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے شکیل صدیقی صاحب، اور اسی کے ساتھ ساتھ جنید احمد نیازی، جنید فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے. شکیل صدیقی صاحب، آپ سے سب سے پہلے آغاز کرتا ہوں. پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی. اتنی بڑی تباہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے کیا ہیں کہ کس طرح سے اس سے ہم نمٹ سکتے ہیں؟ ہم سب اپنا کس طرح سے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور اگر میں خاص طور پہ آپ کی وہ آرٹسٹ کمیونٹی کی بات کروں تو ان کی طرف سے کوئی ایسا سٹیپ، کوئی کام ویسے تو ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کے وساطت سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی تک کیا کچھ ہو چکا ہے. جی، سب سے پہلے السلام علیکم سب کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو. دیکھیے، یہ وہ ناگہانی آفت ہے جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا. یہ وہ ثانیہ، اس کو ثانیہ کہوں گا میں. یہ کم از کم اس کو کم سے کم ان کو جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے بھائی بہن جتنے بھی ہیں جو اس میں تباہ کاری میں تباہ ہوئے ہیں، برباد ہو گئے، ایک طرح سے ان کی زندگی زیرو ہو گئی ہے بالکل. تو وہ کم سے کم 5، 6، 7، 8 سال لگیں گے ان کو کھڑے ہونے میں. اس میں فنکار جو ہیں، فنکار ہو گئے، کھلاڑی ہو گئے، جو بھی لوگ ہو گئے، فنکار تو ہمیشہ سے اپنا حصہ ڈالتے آئے ہیں، چاہے وہ زلزلہ ہو یا کوئی اور سیلاب ہو یا کوئی اور ناگہانی آفت ہو، فنکار ہمیشہ سے اپنا کردار ادا کرتے رہے. لیکن یہاں پہ فنکاروں سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ثانیہ چھوٹا سا نہیں ہے، یہ بہت بڑا، مطلب یہ بہت بڑی تباہی ہے. اس میں ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ خاص کر کے کہ وہ اس کو سیریس لیں، وہ سوچیں کہ یہ اللہ نے ان کو ایک موقع دیا ہے نیکی کمانے کا، اگر وہ کر سکتے ہیں تو کریں. اور اچھا شکیل صدیقی صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، دوبارہ آپ سے بات کروں گا. میں جنید احمد نیازی صاحب کو انگیج کرنا چاہتا ہوں. جنید صاحب، آپ نے اس وقت کن کن علاقوں میں کام کیا ہے اور کس طرح کے چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اب تک؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر مدعو کیا اور موقع دیا کہ میں فلڈ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے قوم کو اور ملک سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کو، دنیا بھر کے لوگوں کو آگاہ کر سکوں. اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے وہ پورے ملک میں اسٹل بہت زیادہ کشیدہ ہے. ہم جس ایریا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ بیسکلی نو کوٹ کا ایریا ہے. ڈسٹرکٹ میرپور خاص کا یہ ایریا ہے جہاں پر تقریباً اس وقت بھی 6 فٹ سے زیادہ پانی موجود ہے اور لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے روڈوں پہ آباد ہیں. ہم ان کو ڈیلی بیسس پہ پکا پکایا کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو ڈفرینٹ بیماریوں سے بچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم نے وہاں پر الحمدللہ 2 میڈیکل کیمپس بھی لگائے ہیں. بٹ اسٹل بات وہیں آ جاتی ہے کہ ایریا بہت بڑا ہے، ان ایریاز کو کور اپ کرنا بہت مشکل ہے. سب سے مین ایشو لاجسٹک کا ہے، راستوں کا ہے، اور کٹھن راستوں کی وجہ سے ہمیں اکثر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. بٹ بہت سارے مخیر حضرات ہیں جو ہمیں تعاون کر رہے ہیں اور ان کے تعاون کی بدولت ہم ان کے اماؤنٹ کو صحیح لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور انہیں پکا پکایا کھانا اور پینے کا صاف پانی. آپ کا جو ایریا ورکنگ ہے، جہاں پہ آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کیا سعید آباد مٹیاری جو سندھ کا علاقہ ہے جہاں سے ہم نے یہ 80 سالہ تاج بی بی کی کہانی بھی دکھائی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کیا اس علاقے میں بھی آپ آپریٹ کر رہے ہیں؟ آپ کی امداد یہاں تک بھی پہنچی ہے؟ بالکل سر، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اس پلیٹ فارم کے تھرو آگاہ کرنا چاہوں گا. کراچی کا ایک ہاسپٹل ہے، ان کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہے. جو بھی اس طرح کے لوگ جنہیں صحت سے متعلق کوئی سہولیات چاہیے اور وہ اپنا آپریٹ نہیں کروا سکتے، بیسکلی سرجیکل یا وومنس یا فیمیل سے ریلیٹڈ ایشوز لائک ڈیلیوری یا اس طرح کے معاملات، وہ ہمیں ہمارے واٹس ایپ پہ اپنی ویڈیو ارسال کر سکتے ہیں، اپنی بیماری یا ڈاکومنٹس کے تھرو ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہم انہیں کراچی میں بلوا کے انشاءاللہ ان کا بالکل مفت علاج کروائیں گے. یہ جو جنید، سوری فار دی انٹرپشن، میں آپ کو یہیں پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری تاج بی بی 80 سالہ اور ان کی بیٹی ایک پراسرار بیماری میں مبتلا ہے، اس کے علاج معالجے کی کوئی سہولت نہیں ہے،
ان کے لیے کچھ آپ کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ان کو آپ کراچی بالکل بلوا سر، کے؟ جی بالکل میں کر سکتا ہوں سر. اگر مجھے فیملی کے ساتھ آپ کے شو کے بعد کنیکٹ کر دیا جائے، جو بھی ان کے معاملات ہیں، ویدر ان کی علاج سے ریلیٹڈ یا ان کو راشن یا ان کے اور بھی جو معاملات میں ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس وقت تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے ان کی صحت سے متعلق پرومس کرنا چاہوں گا کہ ان کے صحت کے متعلق جو بھی معاملات ہیں انشاءاللہ ہم بہتر طریقے سے فلفل کریں گے. چلیں، یہ ایک اچھی بات ہو جائے گی، اور یہی وہ مقصد ہے اس پروگرام کا کہ آپ اور آپ جیسے کئی دیگر مخیر حضرات یا جو اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، اگر وہ کسی ایک کی بھی مدد کر دیں تو سمجھ لیں کہ پوری انسانیت کی مدد ہو جائے گی. شکیل صدیقی صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جس طرح سے جنید صاحب نے بات کی ہے اور آپ جس طرح سے پہلے فرما رہے تھے کہ جو آرٹسٹ کمیونٹی ہے وہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی آفت میں، ڈیزاسٹر میں اپنا کام اور کردار ادا کرتے رہے ہیں. ایک چیز جو ابھی بھی بہت زیادہ ہے وہ یہ کہ جس تعداد میں جو تباہی آئی ہے یا جتنی تعداد میں متاثرہ لوگ ہیں، ابھی تک اس تیزی کے ساتھ ان تک وہ امداد یا وہ چیزیں پہنچ نہیں پا رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ آپ کے نزدیک ویسے کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ابھی یہ جو جنید بھائی تھے میرے خیال میں انہوں نے بتایا بھی کہ راستے، دیکھیے ابھی جو مدد لینے والے وہ بھی مصیبت میں، مدد کرنے والے بھی مصیبت میں ہے، کیونکہ سارے راستے کٹ گئے نا، لوگ الگ ہو گئے، جدا ہو گئے ہیں، مطلب وہ وہاں تک پہنچ نہیں پائے سیلاب کی وجہ سے، راستے سارے بند ہیں. تو شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ یہ قوم تو کبھی اکٹھا ہو نہ ہو کہیں، لیکن مصیبت کے وقت میں یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے وہ اس ٹائم پہ اکٹھا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور ابھی تک رکھا ہوا ہے، تو یہ اچھی بات ہے. یہ مصیبت تو ابھی شروع ہوگی بعد میں، جب یہ قحط پڑے گا، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک. ابھی جو کھانے پینے کی جو ہے نا وہ اس پہ زیادہ زور دینا چاہیے، جیسے انہوں نے کہا پکا کے دے رہے، بہت اچھی بات ہے. اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ نہ تو اب چولہے جل رہے ہیں، نہ وہاں پہ گھر ہیں، وہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہاں پکائیں گے، کہاں کھائیں گے. تو ان کو ابھی اس وقت جتنا پکا کے کھلا سکتے ہیں، ان کے لیے جتنی دوائیاں فراہم کر سکتے ہیں، یہ ضرورت زندگی کی ابھی ضرورت ہے اس وقت کہ وہ بیمار پڑ رہے ہیں. سیلاب سے تو بچ گئے، لیکن اب بیماری سے وہاں پہ جو ہے نا لوگوں کی جان جا رہی ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں بالکل یہ وہ چیزیں ہو جس کے اوپر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ایک میں نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد آئیں گے. لوگوں کا نقصان ہوا، لوگوں کا مال مویشی، کھڑی فصلیں، معیشت کے اوپر جو ہے وہ مجموعی طور کے اوپر اس کا بوجھ پڑا ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کے اسی موضوع اور اسی طرح کی ایک متاثرہ شخصی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. راجن پور کی بات کریں گے، اور راجن پور سیلاب سے بہت زیادہ متاثر ہوا. اس کی تینوں تحصیلیں شدید متاثر رہیں، اور امداد و بحالی کے کام میں بھی یہاں پہ کافی زیادہ فوکس رہا. لیکن یہ کہنا بالکل درست نہ ہوگا کہ صرف یہی رہا، بلکہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی سیلاب نے تباہی مچائی وہاں جو ہے وہ امداد و بحالی کے کام میں تیزی ہمیں دیکھنے میں بھی آئی. لیکن کچھ جگہیں ایسے رہیں جہاں پہ زیادہ ایزی ایکسیس رہا، وہاں پہ لوگ گئے امداد و بحالی کے لیے. اس سیلاب کی وجہ سے جہاں ایک انسانی المیہ نے جنم لیا ہے، وہیں کاروبار کو، کھڑی فصلوں کو، یقینی طور کے اوپر بہت سارے لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ ان فصلوں سے وابستہ ہے. بہت سارے لوگوں کا ذریعہ معاش، اگر ہم بات کریں بھٹے کی، اینٹ بنانے والے جو بھٹے ہوتے ہیں ان سے وابستہ ہے. اس سیلاب نے بھٹوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے، اور جو بھٹے کے مالکان ہیں وہ کس شدید اذیت کرب میں مبتلا ہیں، یہ ہم آپ کو بتائیں کو پڑھا سکیں گے. ہمارے بھٹے میں 100 سے زیادہ مزدور کام کرتے تھے. بہت سے خاندانوں کا روزگار اس ایک بھٹے سے جڑا ہوا تھا. ہم بہت خوش اور مطمئن تھے کہ بارشیں شروع ہو گئی. ہم روز دعا کرتے تھے کہ بارش رک جائے. بارش تو کچھ دن میں رک گئی، لیکن یہاں سیلاب کا پانی پہنچ گیا اور ایک رات ہمارا بھٹا گر گیا. ہم اسے بچا نہ سکے. ہمارا کم از کم 50 لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے. 100 سے زیادہ خاندان بھی ہمارے ساتھ جڑے تھے، وہ سب بھی اجڑ گئے. ہمارا کچھ نہیں بچا. ہماری اپیل ہے کہ ہماری مدد کریں تاکہ ہم اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے ہو سکیں. سارے نال تعاون کروا کے اور اسا کو اپنے پیروں تے کھڑا کر. سیلاب نے شاہد حسین کی کمر توڑ دی ہے. اب اس میں اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے ہونے کی سکت ہے، نہ ہی ہمت.
شاہد حسین مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اب یہ بھی ایک المیہ ہے کہ راجن پور میں بھٹا مالک جو ہے وہ حسرت و یاس کی تصویر بنا بیٹھا ہے، کیونکہ 1-2 روپے میں تو یہ کام نہیں ہوگا، اس کی بحالی کا لاکھوں روپے اس کے لیے درکار ہوں گے، اور کئی مزدور جو ہیں، جیسے کہا کہ 100 سے زائد مزدور اس کے ساتھ وابستہ تھے جن کا روزگار تھا، اب ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ بھٹے مالک کا کام چلے گا تو ان کے چولہے بھی دوبارہ سے جل سکیں گے، اب ان کی مدد کون کرے، ان کی امداد کون کرے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر ہم بات کریں متاثر ہونے والی فصلوں کے حوالے سے، یقیناً کاروبار اس میں بھی ہے، بہت سارے لوگوں کا ذریعہ اس میں معاش اس سے جڑا ہوا ہے، تو ملک بھر میں 481 ارب سے زائد کی جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں۔ اگر ہم تباہی کی بات کریں، بھٹے کی ہو، چاہے وہ فصلوں کی ہو، کپاس کی فصل کو بہت شدید نقصان پہنچا، چاول کی فصل کو، اسی طرح سے پیاز، ٹماٹر، مرچ، لاکھوں کروڑوں روپے کی جو سبزیاں ہیں، اربوں کی بلکہ، وہ اس میں اس کو نقصان پہنچا ہے۔ تو ایک بہت بڑا یہ ایک معیشت کے اوپر بوجھ ہے جس کی بحالی بہت ضروری ہے۔ شکیل صدیقی صاحب، یہ جس طریقے سے اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کا کاروبار متاثر ہوا ہے، یقیناً یہ دینے والے ہاتھ تھے، لیکن آج وہ امداد کے منتظر ہو گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ لوگ تو یہ کہیں گے یار بھٹا مالک ہے، بڑا پیسے والا ہوگا، اس کے پاس بہت پیسے ہوں گے، دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن شاید یہ بات بہت مشکل ہے، آسان تو کہنا ہے لیکن مشکل، بحالی بہت مشکل ہے، ایسے لوگوں کی مدد کیسے کی جائے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیے، جب آدمی زیرو ہو جاتا ہے نا، پھر کیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ زیرو ہے بالکل اس وقت۔ وہ جو بھٹا تھا، جو جس سے اس کا کاروبار چل رہا تھا، جس سے اس کا گھر چل رہا تھا، لوگوں کے گھر چل رہے تھے، وہ تو پانی لے گیا نا، ریلا لے گیا، تو وہ تو بالکل ہی روڈ پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ زلزلہ کا، تو ایک خاتون کا میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ میں کوئی پتہ نہیں 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ پہلے میں زکوٰۃ دے رہی تھی، اور پھر میں 1.5-2 منٹ بعد میں زکوٰۃ لے رہی تھی زلزلہ کے بعد۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، بس المیہ ہے، بس اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ہمیں انہیں کھڑا کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے۔ ابھی دیکھیے، میں نے ابھی ایک کہیں ویڈیو دیکھ رہا تھا، کلپ دیکھ رہا تھا کہ جو بیچارے سیلاب زدگار ہیں ان کو لوٹا بھی جا رہا ہے، مطلب وہ تو پہلے ہی مر گئے، ان کو اور مارا جا رہا ہے، وہ لوٹ کے لے جا رہے ہیں، کوئی پنکھا چھین کے لے جا رہا ہے، کوئی، میں باقاعدہ ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں ان کو مرنے سے نہیں ڈر لگتا، یہ ان کو اللہ اب یہ چاہتے ہیں کہ پورا عذاب آ جائے اللہ کا۔ ابھی بھی سبق نہیں لے رہے ہم مجھ سمیت، ہم سبق ہی نہیں لے پا رہے کہ اللہ تعالیٰ کا کون سی بات ہمیں بری لگ گئی، ہماری بری لگ گئی اللہ تعالیٰ کو، کہ ہم کہاں آج گورنمنٹ کو دیکھیں نا، وہ ایک کو نااہل کرا رہا ہے، کوئی اہل کرا رہا ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ وہ نااہل ہو گیا تو وہ آ کے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی ہم اہل ہو گئے، مٹھائیاں کھا رہے ہیں۔ وہ بھائی مٹھائیاں یہ سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ وہ جو بیچارے ہمارے بہن بھائی ہیں نا، چاہے وہ پنجاب میں، چاہے سندھ میں، چاہے بلوچستان میں، ان کی مدد کریں، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، سب مل کے مدد کریں گے تو یہ کھڑے ہو پائیں گے، ادروائز ورنہ پھر کہ ہم اپنی باری کا انتظار کریں، یہ تو ہوتا رہے گا۔ پھر جنید صاحب، آپ اس طرح کے واقعات، اس طرح کے معاملات، کیا اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور کے اوپر جن لوگوں کا کاروبار متاثر ہوا ہے، یا آپ صرف ان لوگوں کی طرف ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں جن کو خوراک ہے، جن کو شیلٹر چاہیے یا طبی سہولیات چاہیے؟ سر، میں سب سے پہلے تو کہنا چاہوں گا کہ اس وقت 3 فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں، ایک جو بارشوں کے درمیان ریڈی ہونے والی تھیں، ایک وہ جو ابھی 10ویں مہینے میں کٹنی تھی، اور آنے والی جو فصل ہوگی، آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 سال تو ہمارا تقریباً اب ایسے ہی گزرے گا۔ ہمارا اس وقت مین فوکس ہے کہ ہم وومن ووکیشنل سینٹرز اور اس طریقے کے قیام کو سٹارٹ کریں، یا اسمال انڈسٹریز کی طرف جائیں جہاں پر لوگوں کا روزگار سٹارٹ ہو، یا وہ کچھ کمانے کی طرف آئیں۔ جس طرح اگر آپ انٹیریئر سندھ کی بات کریں تو یہاں پر اجرک یا جو ریلی ہوتی ہے زیادہ تر تحفے کے طور پہ دی جاتی ہے، باہر ممالک میں بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے، تو ہم اس طرح کی اسمال انڈسٹریز کا قیام کر کے ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں کہ یہ اپنے پروڈکٹس کو باہر تک بیچیں یا اس کو مارکیٹ تک لے کے جائیں تاکہ ان کی کمائی سے کچھ ارن کر سکیں۔ ٹھیک، اور اس طرح کے آپ نے تو چلیں یہ تو فنڈنگ کی بات کی، لیکن امیجیٹلی جن کو اپنا کاروبار جن کا تباہ ہو گیا، ان کے لیے بھی کچھ ہے، ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟
سر ابھی تو یہ ساری چیزیں لائن اپ پہ ہیں، کیونکہ مین چیز یہ ہے کہ ابھی جیسا شکیل صاحب نے کہا کہ لوگوں کے سامان چوری ہو رہا ہے، یہ معاملات ہے. بہت سارے لوگ تو ابھی بھی پانی میں، وہ رات کو کہیں جا کے سوتے ہیں، دن بھر پانی میں رہتے ہیں یا اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ انہیں اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ کہیں کوئی ان کی جگہ پہ کوئی قبضہ نہ کر لے. تو ڈیفینیٹلی اس کو دسمبر یا 2-3 مہینے تو کہیں نہیں گئے کہ ہم کچھ روزگار کے حوالے سے ان کے لیے کر سکیں یا کچھ اس طرح کا جنریٹ کر سکیں. آئیڈیاز لائن اپ ہیں، انشاءاللہ سون ہم اس پہ بھی ضرور کام کریں گے. شکیل صدیقی صاحب آپ صحیح کہہ رہے جنید بھائی. پہلے تو ان کو دیکھیے، بات سنیے، پہلے ان کو زندہ رکھنا ہے، ان کو زندگی دیں، ان کو خوراک پہنچائیں، ان کو دوائیاں پہنچائیں. جو ضرورت اس وقت ہے نا وہ یہ ہے. نوکریاں جب یہ زندہ ہو رہ جائیں گے، بچ جائیں گے، اللہ ان کو صحت دے، یہ کھڑے ہو جائیں گے اپنے پاؤں پہ. یہ محنتی لوگ ہیں، انشاءاللہ یہ پھر کھڑے ہو جائیں گے. پہلے ہمیں انہیں بچانا ہے، جب یہ بچ جائیں گے تو یہ کھڑے بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور کیا مجموعی طور کے اوپر اس وقت اگر ہم دوبارہ سے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کلیکشن کے اوپر، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں ایک اور چیز بھی ہے، جب ایک آفت یا ایک مصیبت کو کچھ وقت گزر جاتا ہے تو ہم بھول بھی جاتے ہیں. ہم بنیادی طور کے اوپر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ چلو ٹھیک ہے اب تو روٹین کی سی بات ہے، لیکن ابھی تو کوئی بہت زیادہ وقت نہیں گزرا ہے. سیلاب کا پانی تو اترا ہے، لیکن دکھ، تکالیف، مصیبتیں دن بدن روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو لوگوں میں جو جذبہ جو ان کو امداد پہنچانے کا تھا یا جو ان کے لیے امداد جمع کرنے کا تھا وہ اب بھی اسی طریقے سے ہے یا یہ تھوڑا سا زور ٹوٹ رہا ہے اس کا؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں شکیل صدیقی صاحب. ہاں نہیں، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے یہاں جب ایک واقعہ ہوتا ہے نا تو ہم اس کو لے کے چلتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. لیکن پھر کوئی دوسرا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو ہم کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 6 مہینے یہ سال کا کام نہیں ہے. اس کو ہمیں مستقل مزاجی سے جو آپ کی حیثیت ہے، جو میری حیثیت ہے، جو میرے دوستوں بھائی بہنوں کے، میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جتنے مخیر حضرات ہیں یہاں پہ دیکھیے، ایک JDC ایک ادارہ ہے، میں وہاں بھی جاتا ہوں، وہ مجھے بلاتے ہیں تو میں جاتا ہوں، ان کے لیے جو بھی ہوتا ہے میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، ان کے ساتھ کام کرتا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے گروپس بنا لیں اور ایمانداری کے ساتھ ان کی امانت ان کو پہنچائے. یہ جو امانت میں جو بھی خیانت کرے گا نا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوزخ میں کارنر کا ہی پلاٹ رکھنا ہے میری طرف سے. میں تو یہی سمجھتا ہوں، ایک پائی بھی خیانت ہوئی نا ان کے پیسوں میں سے، پھر اللہ کے عذاب سے وہ نہیں بچے گا، وہ دنیا میں بھی دیکھے گا اور آخرت میں بھی دیکھے گا. تو یہ بہت بڑی امانت ہوتی ہے. آپ کسی کے نام پہ لیں تو اس پہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی آئیں گی کہ یار لوگوں نے بولا دھندا ہی بنا لو اس کو، چلو ان کے نام پہ لیتے ہیں اور تھوڑا سا دے دیں گے اور باقی ہضم. یہ نہ کریے گا خدا کے واسطے. جو لوگ اگر یہ کر رہے ہیں تو اللہ کے عذاب سے ڈریے گا، سیدھے راستے پہ چلیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات بالکل سدھار دے گا، صحیح ہو جائے گا. تو یہ بھولنے کا وقت نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم نے 4 مہینے کر لیے، 6 مہینے کر لیے، 8 مہینے نہیں. یہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیں ان کی مدد کرتی رہنی چاہیے. جب سے بقرعید عید آتا ہے، جو بھی زکوٰۃ جو بھی ہوتا ہے نا، وہ اب ان تک پہنچے، وہ اگر یہ لینا چاہیں تو. اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر فوکس کیا جائے. آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو سرد موسم ہے وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے سیلاب متاثرین کے لیے. سرد موسم، کھلے آسمان تلے اس کو برداشت کرنا اور سہنا ایک بہت مشکل کام ہے، اور زندگی کو خطرات بھی لاحق ہوتے ہیں اس کے اندر. بہت شکریہ آپ کا شکیل صدیقی صاحب، اور آپ کا بہت شکریہ جنید احمد نیازی، آپ میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آئیں گے اپنے اس تیسرے جو پارٹ ہے، جو سیگمنٹ ہے، اس میں نور محمد بھٹی ہمارا ایک متاثرہ شخص تھا، اس تک امداد پہنچی ہے، آپ کو بتاتے ہیں اس کی روداد اور اس کا احوال ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پکار پاکستانیوں کا مقصد یہی ہے کہ ان متاثرہ لوگوں کی آواز اٹھائی جائے، پہنچائی جائے تاکہ ان تک مدد پہنچ سکے. ایسا ہی ایک کردار اور ایسا ہی ایک متاثرہ شخص جیکب آباد میں نور محمد بھٹی، جس کو ہم نے اپنے اس پروگرام کے اندر 12 ستمبر میں اس کی کہانی اور اس کی روداد دکھائی تھی اور سنوائی تھی. یہ نور محمد بھٹی، اس کی زمین پانی میں بہہ گئی تھی، اس کی فصل ختم ہو گئی تھی، اس کا جو گھر تھا وہ بہہ گیا تھا. ہاتھ اٹھا کے اس نور محمد بھٹی نے یہ دعائیں کی تھیں اور اپیل کی تھی کہ کوئی ایسا درد دل رکھنے والا شخص ہو، مخیر حضرات ہوں، کوئی ایسا فلاحی ادارہ ہو جو اس کی مدد کر سکے، اور بالآخر نور محمد بھٹی کی آواز سن لی گئی. الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے نور محمد بھٹی کی مدد کی گئی، ان تک امداد پہنچائی گئی،
اور ان کے دکھوں پر مرہم رکھنے کی ایک ادنا سی کوشش کی گئی۔ یہ کوشش یقینی طور کے اوپر پکار پاکستانیوں کی رہی، اور یہ ادنا کوشش اس پروگرام کے ذریعے ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ اسد علی مغل، نمائندہ نیو نیوز جیکب آباد، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اسی پر بات کریں گے۔ اسد صاحب بتائیے گا، نور محمد بھٹی کے حوالے سے یہ آواز اٹھائی آپ نے، نیو نیوز نے، ہمارے اس پروگرام نے، یہ بتائیے گا کہ نور محمد بھٹی تک جو امداد پہنچی ہے اب وہ خوش ہے، کچھ بہتری آئی ہے، کچھ اطمینان ہوا ہے؟ جی فرید رئیس، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیو نیوز بنا ہے ہمیشہ کی طرح مظلوم غریب عوام کی آواز۔ نیو نیوز کے پروگرام پکار پاکستانیوں کی میں نور محمد بھٹی کی جو رودات سنائی گئی، جو انہوں نے اس وقت قسم پرسی میں جو زندگی گزارنے پر وہ مجبور ہو چکا تھا، نور محمد بھٹی، جو سیلاب سے متاثرہ ہونے کے بعد اس کا گھر، اس کی جو مچھلیوں کا تالاب تھا، اس کی 4 ایکڑ جو زرعی زمین تھی وہ مکمل طور پانی کی زد میں آ چکی تھی۔ نور محمد بھٹی خاصی تشویشناک لہر سے زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ نیو نیوز کے پروگرام پکار پاکستانیوں میں جب اس کی رودات کی آواز بلند کی گئی، جب ہم نے ان کی آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائی پکار پاکستانیوں کے ذریعے، تب الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ان کے صدر ہیں عبدالشکور صاحب، انہوں نے نور محمد بھٹی کے ایسے جی ہاں، ہمارے اسی پروگرام کے اندر عبدالشکور صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نور محمد بھٹی تک امداد پہنچائیں گے اور مدد کریں گے، اور آج انہوں نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا۔ جی ہاں، عبدالشکور کے وعدے کے مطابق گزشتہ روز الخدمت فاؤنڈیشن کے جو رضاکار تھے وہ متاثرہ علاقے میں پہنچے، وہاں پر جو سیلاب سے متاثر اہل خانہ ہے نور محمد بھٹی اور متاثرہ علاقے میں جو دوسرے ان کے دیہاتی تھے ان تک راشن پہنچایا، ان تک صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا، جبکہ اشیاء ضروریہ جو دیگر بنیادی چیزیں تھیں وہ ان تک فراہم کی، جس پر یعنی اسد آپ یہ بتا رہے ہیں کہ نور محمد بھٹی کی فریاد کی وجہ سے نہ صرف نور محمد بھٹی تک امداد پہنچی بلکہ اس کے گرد و نواح میں بھی جو متاثرین تھے ان کی بھی مدد ہو گئی۔ جی فرید رئیس صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ صرف نور محمد بھٹی بلکہ جہاں متاثرہ جو علاقہ ہے خدا بخش بھٹی جو سیلاب میں مکمل طور پر اب بھی پانی کی لپیٹ میں، اس کے جو بھی متاثرہ لوگ ہیں ان تک بھی الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے راشن پہنچایا گیا۔ متاثرہ لوگوں میں صاف پانی، دیگر جو ضروریہ اشیاء چیزیں ہیں وہ ان تک پہنچائی گئی۔ انہوں نے نیو نیوز کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہوں نے شکریہ ادا کیا الخدمت فاؤنڈیشن کا اور نیو نیوز کی ایسی کاوشوں کا۔ بہت شکریہ آپ کا اسد علی مغل، نمائندہ نیو نیوز جیکب آباد، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہی وہ کاوش اور یہی وہ کوشش ہے جو کہ پکار پاکستانیوں جو پروگرام ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی ایک کی بھی مدد ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ پوری انسانیت کی مدد ہو جائے گی۔ فرید رئیس کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔